सब लोग एक एक करके स्टाइल मारते हुए हाल से निकलना ताकि किसी को शक न हो। अनजानी शादी में मजे से खाना खाने के बाद मिनाहिल अपने टोले को हिदायत दे रही थी कि नजर पीछे खड़े शर्जील फंदी पे पड़ते इसका खून खुश्क हुआ। इसके तासुरात बता रहे थे कि वो सब कुछ सुन चुका है। जी तो मोहतरमा, आप किसकी तरफ से हैं? वो मैं लड़की की भाभी हूँ। चलो सब। मैं बड़े एतमाद से झूठ बोलकर दरवाजे की तरफ बढ़ी कि शर्जील ने रास्ता रोका। लड़की का भाई मैं हूँ, इस हिसाब से आप मेरी मिसेज हुई, राइट? वो करीब होते झट से बोला, मुझे खानदान वालों को दिखाना है कि मैं खुफिया निकाह कर चुका हूँ। तुम मेरे साथ स्टेज पर चलो, वरना। मिनाहिल के कदम वहीं जम गए। वरना क्या? इसने खुद को संभालते हुए सवाल किया, मगर आवाज में हल्की सी कपकहाहट वाज़िया महसूस हो रही थी। शर्जील अफंदी ने हल्का सा झुककर उसके कान के करीब सरगोशी की। वरना मैं अभी सबके सामने सच बता दूंगा कि आप और आपका पूरा टोला यहाँ मुफ्त का खाना खाने आए हैं, और फिर देखना तमाशा। मिनाहिल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कहानियां सिर्फ इत्तेफाक से नहीं बनती, कुछ लोग तकदीर में पहले से लिखे होते हैं, बस यही वक्त पर सामने आते हैं। शर्जील अफंदी नाम ही काफी था। शहर के अमीर तरीन बिजनेस फैमिलीज में से इसका शुमार होता था। अफंदी ग्रुप ऑफ कंपनीज, रियल एस्टेट, टेक्सटाइल और कंस्ट्रक्शन के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, सब कुछ इसके नाम से जुड़ा हुआ था। शर्जील ना सिर्फ एक कामयाब बिजनेसमैन था, बल्कि अपनी पर्सनैलिटी की वजह से भी सबकी तवज्जो का मरकज बना रहता था। लंबा कद, पुरएतमाद अंदाज और वो नजरें जो सामने वाले को जैसे पढ़ लेती थी। इसके घर में इसकी माँ साइमा फंदी एक बावकार और नफीस खातून थी, जिनके लिए खानदान की इज्जत सबसे बढ़कर थी, जबकि इसकी वालिद हाजी फहद फंदी एक सच मिजाज मगर असूलों वाले इंसान थे, जिन्होंने अपने बेटे को हमेशा मजबूत और खुद मुख्तार बनाना सिखाया। बाहर की दुनिया में शर्जील एक संजीदा, कम बोलने वाला और हद से ज्यादा कंट्रोल इंसान था, लेकिन अंदर से वो हर चीज़ अपने तरीके से चाहने वाला, जिद्दी और थोड़ा सा खतरनाक भी था। खास तौर पर जब बात किसी चीज़ को हासिल करने की हो, और अब वो चीज़ नहीं, कोई शख्स था। मिनाहिल एक बिल्कुल मुख्तलिफ दुनिया की लड़की, ना कोई बड़ी गाड़ी, ना कोई शानदार बंगला, मगर दिल बेहद अमीर। मिनाहिल एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी। इसके वालिद अरशद साहब एक सरकारी मुलाजिम थे, जिनकी पूरी ज़िंदगी ईमानदारी और सादगी में गुजरी, जबकि इसकी माँ नादिया बेगम घर को संभालने वाली, मोहब्बत करने वाली और थोड़ी सी रवायती खातून थी। घर में हंसी मजाक, छोटी छोटी खुशियाँ और सादा जिंदगी, यही इसकी दुनिया थी। मिनाहिल खुद जिंदा दिल, शरारती और कभी कभी हद से ज़्यादा बेबाक। वह ज़िंदगी को मुश्किल नहीं बनाती थी, बल्कि मुश्किल हालात को में भी हंस कर हुनर जानती थी। इसीलिए अपने दोस्तों के साथ ऐसे एडवेंचर पर निकल जाना इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। जहाँ शर्जील की ज़िंदगी में हर चीज़ ब्रांड और कंट्रोल थी, वहीं मिनाहिल की ज़िंदगी बेफिक्र, आज़ाद और थोड़ी सी अफरा तफरी वाली थी। एक तरफ ताकत और दौलत और कंट्रोल, दूसरी तरफ सच्चाई, सादगी और बेसाख्तापन। शादी हाल की खूबसूरत सजावट, खुशबुओं में से महकता माहौल और मेहमानों की हलचल। मिनाहिल और उसके दोस्त काफ़ी देर से अनजानी शादी को एंजॉय कर रहे थे। खाने के बाद सब खुश थे और हल्की हल्की हंसी मजाक चल रही थी, जैसे इन्हें किसी की परवाह ही ना हो। मिनाहिल अपने टोले के साथ एक कोने में खड़ी सबको हिदायत दे रही थी, चलो यार अब ऐसे ऐसे निकलते हैं, किसी को शक नहीं होना चाहिए, सब नॉर्मल अंदाज में चलना। सब ने एक दूसरे को देखकर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया और एक एक करके स्टाइल मारते हुए हाल से बाहर निकलने लगे, जैसे वो भी इस महफिल का हिस्सा हो और इन्हें कोई रोक नहीं सकता। मिनाहिल भी आखिरी ग्रुप के साथ निकलने ही वाली थी कि अचानक इसके नज़र पीछे खड़े एक शख्स पर पड़ी। वह शर्जील फंदी था। इसकी निगाहें सीधी मिनाहिल पर जमी हुई थी। मिनाहिल के कदम वहीं रुक गए। दिल एकदम जोर जोर से धड़का, जैसे किसी ने इसका सारा सुकून छीन लिया। शर्जील का अंदाज बिल्कुल मुख्तलिफ था, खामोशी, संजीदा, मगर इसकी आंखों सब कुछ कह रही थी। मिनाहिल को फौरन एहसास हुआ कि वह इनकी बातें सुन चुका है। इसने खुद को संभाला और हल्की सी मुस्कुराहट चेहरे पर लाते हुए कहा, हम तो बस जा रहे थे। मगर शर्जील ने एक कदम आगे बढ़ाकर इसका रास्ता रोक लिया। इसकी आवाज़ में ठहराव था, मगर लहजा साफ था। जी तो मोहतरमा, आप किसकी तरफ से हैं? मिनाहिल के दोस्त एक दूसरे को घबराहट से देखने लगे, जबकि मिनाहिल ने फौरन दिमाग चलाया। वो मैं लड़की की भाभी हूँ। इसने झूठ बोलते हुए एतमाद दिखाने की कोशिश की और हाथ से इशारा करते हुए कहा, चलो सब। जैसे ही वो आगे बढ़े, शर्जील ने फौरन इसके सामने आकर इसका रास्ता रोक लिया। इस बार इसकी आवाज़ में हल्की सी मुस्कुराहट थी, मगर आंखों में एक अलग ही चमक थी। लड़की का भाई मैं हूँ, इस हिसाब से आप मेरी मिसेस हुई, राइट? मिनाहिल का सांस एक लम्हे को रुक गया। वो समझ गई कि वो मुकम्मल तौर पर पकड़ी जा चुकी है।
شرجیل نے مزید قریب ہوتے ہوئے آہستہ مگر واضح لہجے میں کہا، مجھے خاندان والوں کو دکھانا ہے کہ میں خفیہ نکاح کر چکا ہوں، تو میرے ساتھ اسٹیج پر چلو۔ ورنہ اس کے جملے ادھورے تھے مگر دھمکی واضح تھی، اور مناہل کے لیے یہ لمحہ فیصلہ کن تھا۔ ہال کی روشنی میں چمکتے جھومر جیسے اچانک مدھم پر گئے ہوں۔ مناہل کے قدم وہیں جم گئے۔ ورنہ کیا؟ اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے سوال کیا، مگر آواز میں ہلکی سی کپکپاہٹ صاف محسوس ہو رہی تھی۔ شرجیل افندی نے ہلکا سے جھک کر اس کے کان کے قریب سرگوشی کی، ورنہ میں بھی سب کے سامنے سچ بتا دوں گا کہ آپ اور آپ کا پورا ٹولہ یہاں مفت کھانا کھانے آئے ہیں، اور پھر دیکھنا تماشا۔ مناہل کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے ایک نظر اپنے دوستوں کی طرف ڈالی جو دور کھڑے اس کی طرف پریشانی سے دیکھ رہے تھے۔ وہ جانتی تھی اگر بات کھل گئی تو سب کی عزت خاک میں مل جائے گی۔ اوکے، اس نے ہلکی سی سانس لے کر کہا، چلتی ہوں آپ کے ساتھ۔ شرجیل کے ہونٹوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ سیدھا کھڑا ہوا اور ہاتھ سے اسٹیج کی طرف اشارہ کیا۔ آئے مسز شرجیل۔ مسز مناہل نے دل میں دہرا کر آنکھیں گھمائیں مگر خاموشی سے اس کے ساتھ چل پڑی۔ اسٹیج پر پہنچتے ہی کیمرے کی فلیش لائٹس چمکنے لگیں۔ سب کی نظریں ان دونوں پر مرکوز تھیں۔ دولہا اور دلہن بھی حیرت سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ امی، شرجیل نے اونچی آواز میں پکارا، میلیا یہ ہے میری بیوی۔ ہال میں جیسے سناٹا چھا گیا۔ کیا؟ ایک ساتھ کئی آوازیں گونجی۔ مناہل نے دل ہی دل میں خود کو کوسا، یہ میں کہاں پھنس گئی؟ شرجیل کی ماں کی بھری آنکھوں میں حیرت اور غصہ دونوں تھے۔ یہ سب کیا ہے شرجیل؟ شرجیل نے بڑے سکون سے جواب دیا، میں نے خفیہ نکاح کر لیا ہے اور آج سوچا سب کو بتا دوں۔ مناہل نے فوراً اس کی طرف دیکھا، آنکھوں میں سوال تھا، یہ کیا کھیل کھیل رہا ہے؟ بیٹا نکاح نامہ، کوئی ثبوت؟ ایک بزرگ نے پوچھا۔ اب شرجیل لمحے بھر کر رکا، اور یہی موقع تھا۔ مناہل نے گہری سانس لی، ایک قدم آگے بڑھی اور بولی، اصل میں سب کی نظر اس پر جم گئی، اصل میں یہ سب جھوٹ ہے۔ حال میں کھلبلی مچ گئی۔ شرجیل نے چونک کر اسے دیکھا، کیا کر رہی ہو؟ مناہل نے اعتماد سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، سچ بتا رہی ہوں، ہم یہاں کسی کی طرف سے نہیں آئے تھے، بس مفت کھانا کھانا آگے تھے۔ چند لمحوں کی خاموشی، پھر اچانک پیچھے سے کسی کی ہنسی نکل گئی، پھر ایک اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا حال قہقہوں سے گونج اٹھا۔ شرجیل کی ماں نے ماتھا پکڑ لیا، یا اللہ، آج کل کے بچے۔ شرجیل نے گہری سانس لی اور ہنستے ہوئے سر ہلایا، تم واقعی عجیب ہو، میں نے تمہیں بچانے کا موقع دیا تھا، مجھے جھوٹ کے سہارے نہیں بچنا۔ مناہل نے فوراً جواب دیا، جو کیا ہے مان لیتی ہوں۔ شرجیل نے چند لمحے اسے غور سے دیکھا، پھر اچانک مسکرا دیا، ٹھیک ہے۔ شادی والے دن کے بعد مناہل نے سوچا تھا کہ وہ سب ایک عجیب سا واقعہ تھا، اور وہ لڑکا شرجیل اب کبھی اس کی زندگی میں نہیں آئے گا، لیکن قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ 2 دن بعد مناہل اپنی دوست کے ساتھ ایک کیفے میں بیٹھی تھی۔ سامنے کافی کا کپ رکھا تھا، مگر اس کی توجہ بار بار کہیں اور جا رہی تھی۔ کیا ہوا؟ اتنی خاموش کیوں ہو؟ اس کی دوست نے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی، مناہل نے ہلکا سا مسکرا کر کہا۔ اسی وقت کیفے کا دروازہ کھلا، اور جیسے ہی وہ اندر آیا مناہل کا دل ایک لمحے کو رک سا گیا۔ یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ اس نے دل میں کہا۔ شرجیل افندی، وہ سکون سے اندر آیا جیسے اسے سب پتا ہو۔ اس کی نظریں سیدھے مناہل پر جا کر رک گئیں، جیسے وہ اس کو ڈھونڈ رہا تھا۔ مناہل نے فوراً نظریں جھکا لیں، نہیں، یہ محض اتفاق ہوگا، لیکن اگلے ہی لمحے وہ اس کی ٹیبل کے سامنے آ کر رک گیا۔ ہائے مسز شرجیل، مناہل نے جھٹ سے اوپر دیکھا، آپ؟ اس کی دوست حیران ہو کر دونوں کو دیکھنے لگی۔ تم لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہو؟ مناہل کچھ کہتی سے پہلے ہی شرجیل آرام سے کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ ہاں، کافی دلچسپ طریقے سے ملے تھے۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ مناہل نے سیدھا سوال کیا۔ کافی پینے، وہ نرم انداز میں بولا، پھر ہلکا سا جھک کر کہا، اور تم سے ملنے۔ مناہل کا دل تیز دھڑکنے لگا۔ میں نے آپ کو نہیں بلایا، پتہ ہے، مسکرایا، اس لیے خود آنا پڑا۔ اس کی دوست نے فوراً اشارہ سمجھ لیا، میں آتی ہوں ابھی، کہہ کر وہ اٹھ کر دور چلی گئی۔ اب میز پر صرف وہ دونوں تھے۔ کچھ لمحے خاموش رہی۔ آپ میرا پیچھا کر رہے ہیں؟ مناہل نے تھوڑا سنجیدہ ہو کر پوچھا۔ نہیں، شرجیل نے سکون سے جواب دیا، بس تم دلچسپ ہو، میں کوئی مزاحیہ شو نہیں ہوں۔ اور فوراً بولی۔ شرجیل ہلکا سا ہنسا، نہیں، تم حقیقت ہو، اور حقیقتیں اکثر دلچسپ ہوتی ہیں۔ مناہل نے پہلی بار اسے غور سے دیکھا۔ آج وہ پہلے سے مختلف لگ رہا تھا، کم سنجیدہ، تھوڑا نرم۔ آپ ہمیشہ ایسے ہی ہوتے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ کیسے؟ کانفیڈنٹ اور تھوڑے سے عجیب، وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ اور تم؟ اس نے فوراً سوال واپس کیا۔ ہمیشہ اتنی سیدھی اور سچی رہتی ہو؟ مناہل نے کندھے اچکائے، کوشش کرتی ہوں۔ شرجیل کچھ لمحوں سے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، اچھی بات ہے، کیونکہ مجھے جھوٹے لوگ پسند نہیں۔ تو پھر آپ نے اس دن جھوٹ کیوں بولا؟ مناہل نے فوراً پوچھ لیا۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، شاید تمہیں روکنے کے لیے۔
مناہل کا دل پھر تیزی سے دھڑکا اور اب اس نے ایسا سے پوچھا، اب وہ سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، اب میں تمہیں جاننا چاہتا ہوں۔ مناہل نے نظر جھکا لی مگر اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ کچھ مہینے پہلے فندی ہاؤس میں ایک اہم ڈنر رکھا گیا۔ اس دن شہر کی کچھ بڑی فیملیز کو مدعو کیا گیا، جن میں مناہل کی فیملی بھی شامل تھی۔ ارشد صاحب اس محفل میں حاجی فہد افندی کے آفس کے ایک ایماندار اور قابل احترام ورکر کے طور پر مدعو تھے، جہاں ان کی پہلی ملاقات بھی ہوئی۔ دونوں نے ایک دوسرے کے اخلاق، سوچ اور سادگی کو بہت پسند کیا تھا۔ باتوں باتوں میں ارشد صاحب نے اپنی بیٹی مناہل کا ذکر کیا تھا۔ ہماری بیٹی بہت سادہ ہے، زیادہ بولتی نہیں مگر دل کی بہت صاف ہے۔ یہ بات سائمہ افندی کے دل کو لگ گئی تھی، اور پھر دوسری طرف سائمہ نے شرجیل کے بارے میں بتایا۔ شرجیل بھی زیادہ کسی سے ملتا جلتا نہیں ہے، مگر جیسے دل سے چاہتا ہے، اسے کبھی چھوڑتا نہیں۔ یہ بات ارشد صاحب کو پسند آئی۔ وقت گزرتا گیا، لیکن ایک بات جو دونوں فیملیز میں مشترکہ تھی وہ تھی عزت، سادگی اور رشتوں کو اہمیت دینا۔ پھر ایک دن سائمہ افندی اور نادیہ بیگم کی ملاقات ایک قریبی تقریب میں ہوئی۔ وہیں پر نادیہ بیگم نے ہلکے انداز میں مناہل کا ذکر کیا اور سائمہ نے فوراً شرجیل کی بات چھیڑ دی۔ ہمارا بیٹا بہت ضدی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس کے لیے کوئی ایسی لڑکی آئے جو اسے سمجھ سکے۔ نادیہ بیگم مسکرا دیں، ہماری مناہل بھی تھوڑی ضدی ہے مگر دل سے بہت اچھی ہے۔ بس وہیں سے ایک خیال نے جنم لیا۔ دونوں ماؤں نے ایک دوسرے کی بیٹی اور بیٹے کے بارے میں سوچنا شروع کیا اور آہستہ آہستہ یہ بات رشتے تک پہنچ گئی۔ لیکن ایک مسئلہ تھا، شرجیل اپنی مرضی کا مالک تھا اور مناہل بھی کسی کے فیصلے پر فوری راضی نہیں ہوتی تھی۔ جب یہ بات شرجیل تک پہنچی تو اس نے پہلے انکار کیا، مجھے کسی ارینج میرج میں انٹرسٹ نہیں، مگر جب اس نے مناہل کا نام سنا تو وہ خاموش ہو گیا۔ اور مناہل جب اسے بتایا گیا کہ شرجیل ایک سنجیدہ، ذمہ دار اور خود مختار انسان ہے تو اس نے بھی فوراً ہاں نہیں کی مگر انکار بھی نہیں کیا۔ دونوں کی پسند ایک دوسرے کے بارے میں مکمل نہیں تھی مگر ایک عجیب سی کیوریوسٹی تھی۔ گھر میں آج کچھ خاص ہلچل تھی۔ سائمہ افندی نے خود سب انتظامات کیے تھے کیونکہ ان کے گھر میں مہمان آنے والے تھے، اور وہ مہمان کوئی عام لوگ نہیں تھے بلکہ مناہل کی فیملی تھی۔ شرجیل کو جیسے ہی خبر ملی اس نے ہلکے سے ابرو اٹھائے، یہ اچانک کیا ہے؟ سائمہ نے مسکرا کر کہا، تمہاری قسمت تم سے ملنے آ رہی ہے۔ شرجیل نے کچھ نہ کہا، بس ہلکی سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر آ گئی، لیکن دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی، شاید اس لیے کہ وہ جانتا تھا آج مناہل دوبارہ سامنے آنے والی تھی۔ گھنٹی بجی، دروازہ کھلا، ارشد صاحب، نادیہ بیگم، مناہل اندر داخل ہوئے، سادہ مگر باوقار انداز، جیسے وہ کسی بڑے گھر میں نہیں بلکہ عزت دار لوگوں کے درمیان آ رہے ہوں۔ السلام علیکم، ارشد صاحب نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ سائمہ فوراً آگے بڑھی، آئیے آپ لوگ خوش آمدید۔ چند رسمی باتوں کے بعد سب ڈائننگ روم میں بیٹھ گئے۔ ماحول کا دل سنجیدہ تھا لیکن ساتھ ساتھ گرمجوشی بھی۔ مناہل خاموش بیٹھی تھی، اس کی نظریں بار بار دروازے کی طرف جا رہی تھی، اور پھر آپ لوگوں سے ملوانا تو رہ ہی گیا۔ شرجیل اندر داخل ہوا۔ مناہل کا دل ایک لمحے کو رک گیا، اس نے فوراً نظریں جھکا لی مگر اس کی موجودگی کو نظر انداز کرنا ممکن نہیں تھا۔ یہ میرا بیٹا شرجیل افندی، سائمہ نے فخر سے کہا، اور یہ مناہل، نادیہ بیگم نے نرم لہجے میں کہا، ہماری بیٹی۔ دونوں کی نظریں ایک لمحے کے لیے ٹکرائیں۔ شرجیل نے ہلکا سا سر جھکا لیا۔ آپ کو دوبارہ دیکھ کر اچھا لگا، مناہل نے آہستہ سے جواب دیا، مجھے بھی۔ لیکن دونوں کے درمیان وہی پرانی کشیدگی اور وہی چہچہاہٹ والی خاموشی تھی جو ہر بار ان کے قریب آتے ہی بڑھ جاتی تھی۔ کچھ دیر بعد سائمہ نے مسکرا کر کہا، ویسے بچوں، تم دونوں کو تھوڑا وقت ملنا چاہیے ایک دوسرے کو جاننے کے لیے۔ نادیہ بیگم نے بھی فوراً ہاں میں ہاں ملائی، ہاں، دونوں باہر گارڈن میں چلے جائیں، تازہ ہوا بھی مل جائے گی۔ شرجیل نے فوراً مناہل کی طرف دیکھا، چلیں؟ مناہل نے ہلکی سی ہچکچاہٹ کے بعد سر ہلایا۔ باہر گارڈن میں خاموشی تھی، ہوا ہلکے سے چل رہی تھی۔ کچھ قدم چلنے کے بعد شرجیل رکا، تو اب بھی آپ مجھے برا آدمی سمجھتی ہیں؟ مناہل نے فوراً اس کی طرف دیکھا، میں نے کب کہا آپ برے ہیں؟ آپ کے انداز سے لگتا ہے، اور آپ کے انداز سے لگتا ہے کہ آپ ہر چیز اپنے کنٹرول میں چاہتے ہیں۔ شرجیل نے ہلکا سا مسکرا کر کہا، اور آپ بہت جلدی فیصلے کرتی ہیں، اور آپ بہت جلدی لوگوں کو پرکھ لیتے ہیں۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ پھر اچانک مناہل نے نظریں ہٹائیں، لیکن آج آپ تھوڑے مختلف لگ رہے ہیں۔ شرجیل نے اس کی طرف دیکھا، کیسے؟ نارمل، اور شاید تھوڑا انسان بھی۔ یہ سن کر شرجیل ہلکا سا ہنسا، یہ شاید آپ کا اثر ہے۔ مناہل کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی، اور یا شاید آپ کی عادت ہے لوگوں کو الجھانے کی۔ شرجیل ایک قدم اس کے قریب آیا، اور آپ کو الجھانا پسند ہے، اور آپ اتنی بار میرے قریب نہ آتی،
مناہل نے فوراً پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر شرجیل نے اس کوشش کو ناکام بناتے آہستہ سے اسے اپنے قریب کیا تھا اور ماتھے پر لب رکھے تھے۔ آخر کار وہ دن آ ہی گیا تھا جس کا سب کو انتظار تھا۔ دونوں خاندان ایک ساتھ بیٹھے تھے، ماحول میں سنجیدگی کے ساتھ ایک عجیب سی خاموشی بھی تھی۔ شرجیل اور مناہل آمنے سامنے بیٹھے تھے، مگر اس بار ان کے درمیان جھگڑا یا ضد نہیں تھی، بس ایک خاموشی سی سمجھ تھی۔ ارشد صاحب نے نرمی سے کہا، ہم نے اپنی بیٹی کو ہمیشہ اپنی مرضی سے جینے دیا، لیکن آج ہمیں لگتا ہے کہ یہ رشتہ اس کے لیے ٹھیک ہے۔ نادیہ بیگم نے مسکرا کر کہا، ہم بھی اپنی بیٹی کے لیے بہترین ہی چاہتے ہیں، اور اگر دونوں خاندانوں کی رضامندی ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ سیما باندی نے شرجیل کی طرف دیکھا، اور تم؟ شرجیل نے ایک لمحے کے لیے مناہل کی طرف دیکھا، پھر اعتماد سے بولا، اگر وہ ہاں کہے تو میں تیار ہوں۔ سب کی نظریں مناہل پر تھیں۔ وہ تھوڑی سی گھبرائی، پھر آہستگی سے بولی، میں بھی تیار ہوں۔ اور پھر خوشیوں کا ایک نیا سفر شروع ہو گیا۔ نکاح سادگی سے بھرا ہوا نکاح، مگر دلوں میں عجیب سی شدت تھی۔ جب قاضی صاحب نے قبول ہے قبول ہے قبول ہے کہا تو مناہل کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ شرجیل نے آہستہ سے اس کی طرف دیکھا، اب تم واقعی میری ہو۔ مناہل نے ہلکی سی نظریں اٹھائیں، ابھی بھی آپ کا حکم چلتا ہے۔ شرجیل نے جھک کر آہستہ سے کہا، اب سے تمہارا بھی چلے گا، کیونکہ ہم برابر ہیں۔ مناہل کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی، اور وہی مسکراہٹ آج ان دونوں کی نئی زندگی کا آغاز تھی۔ شادی کے بعد گھر کی نئی زندگی، جہاں شروع میں تھوڑی آکورڈنس تھی لیکن ساتھ ساتھ کشش بھی۔ رات کو کمرے میں ہلکی سی روشنی تھی۔ مناہل آئینے کے سامنے کھڑی تھی جب دروازہ کھلا۔ شرجیل اندر آیا، خاموشی سے، مگر اس کی نظریں سیدھی مناہل پر تھیں۔ نروس ہو؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ مناہل نے پلٹ کر دیکھا، نہیں، بس عادت نہیں ہے۔ شرجیل آہستہ سے اس کے قریب آیا، مجھے بھی نہیں، لیکن تمہیں یہ دیکھ کر سب کچھ آسان لگتا ہے۔ مناہل نے نظریں جھکا لیں، آپ بہت بولتے ہیں آج کل، تم ہو ہی اتنی خاص۔ وہ ایک قدم اور قریب آیا، کہ خاموشی رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ مناہل کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ شرجیل نے آہستہ سے اس کا ہاتھ پکڑا، ایک بات بتاؤ۔ کیا؟ میں نے تمہیں پہلی بار دیکھتے ہی فیصلہ کر لیا تھا۔ کیا فیصلہ؟ کہ تمہیں کبھی خود سے دور نہیں جانے دوں گا۔ مناہل نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں جھانکا، اور اس بار وہ بھی نہیں ہٹی۔ دن گزرنے لگے، ان دونوں کے درمیان ضد کی جگہ ہلکی ہلکی محبت نے لے لی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑا، اور پھر شرجیل کا اسے منانا۔ کبھی وہ مناہل کے لیے باہر سے کچھ لاتا، اور کبھی مناہل اس کے لیے اس کا فیورٹ کھانا بناتی۔ ایک دن مناہل بالکونی میں کھڑی تھی جب شرجیل پیچھے سے آیا، تم ہمیشہ یہاں کیوں کھڑی رہتی ہو؟ کیونکہ یہاں سکون ہے، یا کیونکہ یہاں تمہیں تنہائی میں سوچنے کا موقع ملتا ہے؟ وہ رک گئی۔ شرجیل نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، اب تمہیں تنہا سوچنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اب تم اکیلی نہیں ہو۔ مناہل نے اس کا ہاتھ تھام لیا، اور آہستہ سے کہا، اب مجھے واقعی تنہائی نہیں چاہیے۔ شرجیل نے اسے اپنی طرف گھما کر ہلکے سے کہا، تو پھر ہمیشہ میرے ساتھ رہو۔ ہمیں دونوں نے محسوس کیا، یہ رشتہ اب صرف شادی ہی نہیں، بلکہ ایک مضبوط محبت میں بدل چکا تھا۔ خوشگوار زندگی جہاں لڑائی بھی تھی، جہاں محبت بھی تھی، جہاں شرارت بھی تھی، اور جہاں ایک دوسرے کے بغیر زندگی ادھوری لگتی تھی۔ شرجیل اور مناہل، دو الگ دنیا کے لوگ، اب ایک ہی دنیا میں رہتے تھے۔ ایک ایسی دنیا جہاں محبت، احترام اور ساتھ سب سے اہم تھا۔